अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अज़ कलम दुआ फ़ातिमा, एपिसोड 28। आप तो जल्दी आने वाले थे। खामोश पड़े कमरे में जाफ़र की नकाहत सदा सी आवाज़ गूंजी थी। सफ़ेद रंग में रंगी दीवारों वाले कमरे की एक जानिब दीवार के साथ एक पलंग लगा था, जबकि पलंग के बाईं तरफ एक शीशे की खिड़की थी जिसके पार से कश्मीर के ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे थे। नज़र कमरे के अंदर घुमाई जाती तो पलंग से कुछ ही फासले पर एक कुर्सी पे मीर वली शाह बैठे नज़र आता। भूरे रंग का स्वेटर और स्याह पैंट पहने, बालों को माथे पे बिखेरे, वो पुरकशिश नकोश वाला जवान आंखों में अफसोस लिए सर झुकाकर नज़रें हल्की सी उठाकर जाफ़र को देखता हुआ काफ़ी पछतावे में घिरा लगता था। हस्पताल के बेरंग सफ़ेद लिबास में मलबूस जाफ़र पेट पे ड्रिप वाला हाथ रखे, गोली लगे प्लास्टर वाले हाथ को आगे रखे नकाहत से उसे देख रहा था। आपने बहुत अच्छा काम किया मीर भाई, जाफ़र उसी नकाहत से बोला। तो मीर ने हनूज़ उसी पोजीशन में बैठे उसे देखकर अफसोस ज़दा सी मुस्कुराहट से उसे देखा था। फिर भी मैं बहुत देर से पहुंचा, मुझे तुम लोगों की इस तंजीम के बारे में इल्म ही नहीं था, वरना मैं बहुत पहले आ चुका होता। वो तो मुझे जहांगीर भाई ने कुछ दिन पहले ही बताया, तो मैं दुबई से फ़ौरन पहली फ़ुर्सत में ही यहाँ चला आया। मरहा तो अभी नहीं आ सकी, अज़लान छोटा है ना अभी। मीर ने तफसीली जवाब देकर चेहरा उठाया था। उसकी आंखें हल्की नम मालूम होती थी, चेहरे पर अफसुर्दगी छाई थी। क्या हुआ है आपको? जाफ़र ने उसकी खामोशी और संजीदगी शायद नोट कर ली थी, जब ही अचानक ही पूछ बैठा। खामोशी में घिरे उस कमरे में एक गहरा सुकून सा छा गया था। पुरानी बातों को भुलाया नहीं जा सकता क्या जाफ़र? अचानक ही वो टूटकर चेहरा झुकाकर दोनों हाथों में छिपा गया था। जाफ़र उसके इस तरह रिएक्शन पर यकदम ही बौखला कर सीधा हुआ था और वह मुश्किल लब दबाकर दर्द बर्दाश्त करके सीधा हो बैठा था। मीर भाई, क्या हुआ है आपको? वो परेशान हो गया था। वो बड़े बड़े दुश्मनों के खिलाफ जाने वाला लड़का छोटी छोटी बातों पर यूं ही परेशान हो जाया करता था। वो बहुत नर्म दिल रखता था। मैं अंदर ही अंदर घुलता जा रहा हूँ जाफ़र, किसी से ये बात शेयर करने की हिम्मत ही नहीं होती, मगर अब मैं थक गया हूँ। मैं अपनी बुराई का और मुकाबला करते करते थक गया हूँ। वो फूट फूट कर रो दिया था। हथेलियों में छिपा चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था। जाफ़र परेशानी और तफक्कुर से उसे देख रहा था। क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? उसे अब तक इस रिएक्शन की वजह ही समझ नहीं आई थी। वो चेहरे पर तफक्कुर लिए उसे देख रहा था। मैंने अपनी वफ़ादार बीवी की तस्लील की, उसे धुतकारा, उसे अजियत से दो चार किया, उसे पल पल तकलीफ़ दी। मैंने उसका दिल ख़त्म कर दिया। मैं अपने फ़िरौनी जुनून में गर्क था जाफ़र, मैं अपने हवास में नहीं था। वो अब के बोला तो हलक में दर्द सा होने लगा था। सर खुद ब खुद शर्मिंदगी से झुकता जा रहा था। निदामत सी निदामत थी, अजियत सी अजियत थी। मैंने मरहा को इतना तंग कर दिया कि वो मुझे छोड़ कर चली गई। मुझे भी कोई फ़र्क न पड़ा उसके जाने से। मैं तो पहले ही अय्याशियों में डूबा हुआ था। पैसा, नशा, औरतें, सब था मेरे पास, मगर सुकून, वो मुझे उसके जाने के बाद आज तक नसीब ना हुआ। वो बोलता जा रहा था और जाफ़र खामोश सा उसे सुन रहा था। मीर की शर्मिंदगी उसके लहजे, अंदाज़, आवाज़, हर शय से आया हो रही थी। एक लड़की थी ज़ूबिया, उससे मैंने शादी का इरादा तक कर लिया था। 2 महीने में हमारी शादी थी। मैंने हनीमून तक प्लान कर लिया था, मगर फिर मिस्टर मीर, आपका अकाउंट बिल्कुल खाली है। उसने एक बार अपने बैंक अकाउंट में एरर आने के बायस बैंक फ़ोन किया था और ऑपरेटर की बात सुनकर उसे बहुत ज़ोरों का झटका लगा था। उसका सर चकरा कर रह गया था। उसके अकाउंट में पूरे 8.5 करोड़ रुपए थे और अब वहाँ कुछ भी ना था। अकाउंट बिल्कुल खाली था। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो तो यकदम ही आसमान से गिर के ज़मीन पे आ गया था। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे उसके पास, पैसा तो अब भी बहुत था उसके पास,
مگر اصل جھٹکا اور اصل خالی پن اس دھوکے کی وجہ سے تھا جو اسے زوبیہ غفار نے دیا تھا۔ زوبیہ غفار اس کا بینک اکاؤنٹ لے اڑی تھی۔ اس کا اب کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ بالکل خالی ہوا اس پوری رات سڑکوں پہ گھومتا رہا تھا۔ رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح لٹ گیا تھا۔ آج تک اتنا بڑا دھوکا تو اس کے ساتھ کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا بہت بری طرح، بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ دبئی میں اپنی جاب سے 1 سال کی لیو لے کر وہ پاکستان واپس آ گیا تھا۔ مرحا سکندر کی قدر اب ہوئی تھی اس کو۔ تو اب آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ اس کی ساری بات سن کر جعفر نے نہایت تسلی سے پوچھا تو میر نے چہرہ اٹھا کر متورم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں اپنا ماضی مٹا دینا چاہتا ہوں۔ کاش میں نے کبھی یہ سب کیا ہی نہ ہوتا۔ کاش میں مرحا سے ویسے ہی وفادار رہا ہوتا جیسے وہ مجھ سے تھی۔ میں گھٹ رہا ہوں جعفر، وہ بہتے آنسوؤں اور دبتے گلے کے ساتھ بولا تو جعفر نے گہرا سانس لے کر اسے نرمی سے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں بھائی، انسان کو اپنا ماضی اپنے حال کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ حال کو قبول کر کے ماضی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سکون بھی اسی قبولیت کا ایک نام ہے۔ جب انسان اپنے ماضی کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس پر نادم ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اپنے عیوب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اپنی غلطیاں سدھارتا بھی ہو، وہ سب سے زیادہ سکون میں رہتا ہے۔ جعفر صادق نرمی سے کہتا جا رہا تھا اور میر نم آنکھوں کے ساتھ چپ چاپ دم سادھے اسے سن رہا تھا۔ آپ نے مرحا پھپھو سے معافی مانگی؟ اچانک ہی جعفر نے پوچھا تو میر نے بے ساختہ ہی سرنفی میں ہلا دیا۔ اس نے معافی مانگی تھی، مگر شاید وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ معافی اس کی غلطیوں کے آگے بہت چھوٹی پڑ گئی تھی۔ جعفر سر ہلا کر مسکرا دیا تھا۔ اوکے، آپ ایسا کریں کہ ایک بار پھر جا کر ان سے دل سے معافی مانگیں۔ سوچ لیں کہ یہ آپ کی بے سکونی سے نجات ہوگی، سمجھے؟ اسے نرم لہجے میں کہتا وہ اس وقت کوئی 19 سالہ لڑکا نہیں بلکہ بڑا بزرگ لگ رہا تھا جس نے زندگی کی اونچ نیچ دیکھ اور پرکھ رکھی ہو۔ تھینک یو جعفر، تم بہت اچھے ہو، میر کہہ کر آگے بڑھا تھا اور اس کا بازو ہلکا سا تھپکتا ہوا ابھی اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ دروازہ کھلا تھا اور مصطفیٰ ہاتھ میں موبائل تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ میر اسے دیکھ کر سر کے خفیف سے اشارے سے سلام کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر جا چکا تھا۔ مصطفیٰ نرمی سے اسے دیکھتا اس کے قریب ہی چلا آیا تھا۔ اس کو موبائل دیکھ کر وہ وہیں کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم آپی۔ اسکرین پہ سمل کے چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے اصلی نرم لہجے میں ہولے سے مسکرا کر بولا تو سمل نے بے اختیار لب دبا کر اپنی سسکی روکی۔ آنکھیں پھر سے چھلکنے لگی تھیں۔ اس کو دیکھ کر مصطفیٰ نے فوراً ہی جعفر کے ہاتھ سے جھپٹنے کے سے انداز میں موبائل لیا تھا اور کڑی تیوریوں سے اسے دیکھا تھا جو رونے کی ہی تیاری کر رہی تھی۔ خبردار، اب اگر تم روئی تو میں فون کاٹ دوں گا اور پھر 2 دن تک فون بھی نہیں کروں گا، وہ غصے سے کہنے لگا تو وہ سرد سے سر ہلاتی اچھے بچوں کی طرح آنکھیں رگڑنے لگی۔ جعفر تم کیسے ہو؟ اب کہ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جعفر نرمی سے اسے بتانے لگا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ کیسی تھی نا یہ سمل جہانگیر، یوں تو بڑی بڑی باتیں سہ جایا کرتی تھی اور پھر کبھی کبھی یوں ہی دوسروں کے لیے آنسو بہانا شروع کر دیا کرتی تھی۔ مصطفیٰ سر جھٹک کر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ 2 ہفتوں بعد پچھلے 2 ہفتے وہ سب کشمیر میں ہی رہے تھے۔ نئی قومیت تھی، نئی حکومت تھی، بہت سے معاملات تھے جو سلجھانے باقی تھے۔ ان سب کے زخموں کی حالتیں بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھیں۔ قصر شاہ میں ان کے آنے کی تیاریاں بہت زور و شور سے جاری تھیں۔ سمل کمرے میں سنگھار میز کے سامنے کھڑی اپنا حجاب باندھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جامنی حجاب کے ہالے میں دمک رہا تھا۔ حجاب باندھ کر ایک مسکراتی نظر خود کو دیکھنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر بیڈ پہ ہلتے اس ننھے وجود کو دیکھا جو 4 دن پہلے ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ 4 دن پہلے عبداللہ پیدا ہوا تھا۔ وہ سفید مخملی چادر کے اندر
لپٹا ننھا سا ہلتا ہلتا وجود اپنے اندر مصطفیٰ صالح اور سمل مصطفیٰ کی جان لیے ہوئے تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت مصطفیٰ یہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے آنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر بہت سے مسائل تھے جن کے باعث وہ آنے سے قاصر رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹا عبداللہ بالکل مصطفیٰ ہی کی کاپی تھا، ہلکی بھوری سنہری سی آنکھیں اور سیاہ بال، مصطفیٰ ہی کی جیسی سفید رنگت۔ وہ مصطفیٰ صالح ہی کا بیٹا تھا، بالکل اس کے جیسا ہی۔ سمل نے اسے باہوں میں بھر کر نرمی سے چہرہ جھکا کر اس کا گال چوما تھا، پھر اسے گود میں اٹھائے ہی باہر چلی آئی تھی۔ کچن میں فجر اور انیسہ ملازموں کے ساتھ کھانے کے انتظامات دیکھنے میں مصروف تھیں۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ اسے کچن کے دروازے سے اندر آتے دیکھ کر انیسہ فوراً سے قریب آتے ہوئے ڈپٹنے لگی تھی۔ جاؤ جا کر کمرے میں آرام کرو اور دیکھو تو اسے بھی لے آئی ہو۔ کہتے ہوئے انہوں نے ذرا سا چہرہ جھکا کر نرمی سے انگلی سے عبداللہ کے گال کو چھوا۔ وہ کسی روئی سے بھی زیادہ نرم و نازک سا تھا۔ ان کے کہنے پر وہ واپس کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ انتظار مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ، اور آج سمل مصطفیٰ کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا۔ وہ سب گھر میں داخل ہوئے تو ان کے استقبال کے لیے گھر کے تمام افراد ہی داخلی دروازے پہ موجود تھے۔ سب لوگ ہی فوراً ان سب کی جانب لپکے تھے، جبکہ اتنے بڑے ہجوم میں بھی سمل کو نہ پا کر مصطفیٰ دھیرے سے انیسہ سے معذرت کرتا اپنے کمرے کی اور بھاگا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بھاگا بھاگا کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ کمرے تک پہنچ کر دروازے کا ہینڈل گھما کر وہ اندر داخل ہوا تو ایک دل فریب سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ سامنے سمل بیڈ پہ بیٹھی جھک کر عبداللہ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کچھ پل وہ بہت ہی بے یقینی آنکھوں میں سموئے ساکت سا دونوں کو دیکھتا رہا۔ یقین آ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کی بھی کبھی ایسی ہیپی فیملی ہو سکتی ہے۔ وہ آنکھوں میں خوشی کی نمی لیے دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا رہا تھا۔ کسی احساس کے تحت سمل نے ہنوز جھکے جھکے ہی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو آنکھوں میں یکدم ہی بہت سے آنسو امڑ آئے۔ مصطفیٰ اسے دیکھتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کی جانب آیا، بیڈ تک پہنچ کر اس کے سامنے ہی آرام سے بیٹھا اور ان دونوں کو دیکھے گیا۔ اس کی نظریں کبھی سمل کی جانب اٹھتیں تو کبھی عبداللہ کی جانب۔ وہ اپنے احساسات کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ آگے کو ہو کر اس نے جھک کر نرمی سے عبداللہ کا گال پہلی بار چوما۔ وہ احساس بہت قیمتی تھا، وہ لمحہ بہت قیمتی تھا۔ سرشاری سی سرشاری تھی، زندگی اب مکمل سی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھٹکھٹا کر جاہد اور عابر اندر داخل ہوئے تھے۔ عابر تیزی سے جبکہ جاہد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ عابر سے مل کر اس نے جیوں ہی جاہد کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی سی جھلکی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی جانب بڑھی تھی اور زور سے اس کے گلے سے آ لگی تھی۔ اب کہ جاہد مسکرا کر اس کا سر تھپتھپا رہا تھا اور وہ روتی جا رہی تھی سسکیوں اور ہچکیوں سے۔ سمل کو ہمیشہ لگا کرتا تھا کہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عابر سے پیار کرتی ہے، عابر میں اس کی جان قید ہے۔ مگر ان گزرے دنوں اور اس رات کے بعد سمل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سمل مصطفیٰ کی زندگی میں جاہد جہانگیر کی بہت اہمیت تھی۔ اس کے بغیر تو سمل کا سانس اٹکنے لگتا تھا، بلکہ اس رات کے بعد تو عابر جہانگیر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عابر کو جاہد اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سمل اس کے گلے لگی رو رہی تھی اور وہ نہایت نرمی سے اس کا سر تھپتھپا رہا تھا۔ اس لڑکی میں اس کی جان بستی تھی اور اس بات کا اعتراف تو وہ کافی پہلے ہی کر چکا تھا۔ خود سے دور کرتے ہوئے اس نے نرمی سے ذرا جھک کر سمل کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اس کے بال سہلائے۔ رونا بند کرو اب جلدی سے، اب ہم یہاں آ گئے ہیں نا، جاہد نرمی سے کہتا، ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی پوچھتا جا رہا تھا۔ پھر اسے شانوں سے تھامے وہ پلنگ کی جانب بڑھا تھا جہاں عابر عبداللہ کو پیار کرنے میں مصروف تھا۔ جاہد دھیرے سے پلنگ پر عبداللہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور جھک کر اس کا گال چوما۔ عابر بھی کھڑے ہو کر سمل تک آیا تھا اور اسے شانے سے لگا کر مسکرا کر عبداللہ کو دیکھنے لگا تھا۔ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے تمہارا بیٹا، عابر نے پیار سے کہا تھا۔ اپنے بابا پہ گیا ہے نا؟
اس کی بات سن کر جاہد کے مقابل بیٹھے مصطفیٰ نے چہک کر کہا تو جاہد نے ناک بھوے چڑھا کر چہرہ اٹھا کر اسے غصے سے دیکھا تھا۔ بابا کون سے بہت پیارے ہیں، میرا بھانجا تو اپنے ماموں پہ گیا ہے، جاہد نے کچھ تپے ہوئے انداز میں کہا تو عابر نے بے اختیار ہی آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپکا۔ تو آخر تم نے مان ہی لیا کہ یہ مجھ پر گیا ہے، بہت شکریہ میرے بھائی، عابر نے سمجھتے ہوئے سر ہلا کر فخر سے کہا تو جاہد نے بے ساختہ اس کا ہاتھ شانے پر سے جھٹکا۔ آیا بڑا حسن کا دیو، یہ اتنا پیارا بچہ اس جیسا ہو ہی نہ جائے کہیں۔ نو آرگیومنٹس پلیز، میرا بیبی ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ویسے بھی یہ آپ میں سے کسی پر نہیں گیا، یہ تو میرے شوہر پر گیا ہے۔ جب ہی ان کی بات چیت کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے سمل نے مزے سے کہا تو مصطفیٰ نے اسے جیسے فخر سے دیکھا تھا کہ لو دیکھو یہ ہے میری بیوی، جبکہ عابر اور جاہد کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ ساجن جی کے ہوتے ہوئے تم تو ہمیں بھول ہی گئی، شوق کے مارے عابر نے کہا تو جاہد نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تو تم بھی اپنی ساجنیا کے ہو جانا نا، سمل نے شانے جھٹک کر کہا تو عابر کا تو اور ہی منہ کھل گیا۔ ویٹ اے منٹ، تم اپنے ساجن کی یہ اپنی ساجنیا کا، میں کہاں جاؤں گا، جاہد نے تڑپ کر کہا تو مصطفیٰ نے بھی ہمدردی سے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ تمہارے لیے بھی کوئی ساجنیا ڈھونڈ لیں گے ہم، سمل نے مزے سے کہا تو جاہد کے اداس چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے، بانچیں فوراً کھل گئیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی 18 سال کا تو ہو چکا ہوں میں، اور 19 سال کا ہو جاؤں گا بھی، اس سال یونیورسٹی بھی جاؤں گا۔ جاہد نے فوراً ہی حامی بھری تو جیسے وہ تو بیچارہ ترسا ہوا تیار ہی بیٹھا تھا۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ساجنیا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساجنیا گھر میں ہی موجود ہے۔ فجر کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوتی حیات نے مزے سے کہا تو سب نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا، جبکہ صرف جاہد تھا جس نے کافی معنی خیزی سے اسے دیکھ کر آنکھیں مٹکائی تھیں۔ حیات اسے مکمل اگنور کرتے آگے بڑھ آئی تھی۔ ساجنیا گھر میں ہے؟ وہ کون ہے؟ سب نے ایک آواز میں ہو کر حیرت سے پوچھا تھا۔ جاہد کا پرفیکٹ کپل تو صرف اور صرف بشیرہ جی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، یہ کہنے کی دیر تھی اور سب کا بلند کہا کمرے میں گونجا تھا۔ بشیرہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک آنٹی تھیں، جاہد کی ان سے شروع سے ہی بہت لگتی رہتی تھی۔ اس نے حیات کو دیکھ کر خفگی سے اسے گھورا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، یہ دنیا بہت بڑائی ہے، وہ رہاسا ہو کر کہنے لگا تو ایک اور بلند کہا ابھرا۔ وہ خفگی سے سر جھٹکتا دیوار کے ساتھ جا کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خفا سی آنکھیں اب ان سب کی مستیاں دیکھ رہی تھیں، ماتھے کی شکنیں ڈھیلی پڑ کر غائب ہوتی گئی تھیں۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ کتنا مکمل لگتا تھا نا یہ گھر، یہ خاندان، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حیات اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی اور چہرہ موڑ کر یوں ہی اس کو دیکھا تو بے ساختہ ہی جاہد اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی تھی۔ کتنا چھوٹا تھا نا وہ تب، اور اب وہ عابر سے صرف 1-2 انچ ہی چھوٹا تھا۔ اب کا جاہد تب کے جاہد سے بہت مختلف تھا، ظاہری طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، مگر فطری طور پر وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سب کو ہنسانے والا، مذاق کرنے والا، رونق جمانے والا۔ حیات کی نظریں تھیں یا کیا، جاہد نے بے اختیار ہی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو اسے خود کو ہی دیکھتا پایا۔ ہاتھ فضا میں اٹھا کر اس نے نظروں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ سر جھٹک کر سامنے موڑے باقی سب کو دیکھنے لگی۔ کیا میں اتنا ہینڈسم ہو گیا ہوں؟ جاہد نے مسکرا کر آنکھوں میں شریر سا تاثر لیے پوچھا تھا، ابرو بھی اٹھا رکھی تھی۔ حیات نے آہستہ سے سر اس کی جانب موڑا اور آنکھیں اس کے چہرے پہ جمائیں۔ پتہ ہے میں بہت روئی تھی جب تمہیں اور جعفر کو گولی لگی تھی، اس نے دھیرے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ تو تم میرے لیے روئی تھی ہاں؟ اس نے مزے سے ابرو اچکا کر پوچھا تو وہ ہنوز اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے سر اسوات میں ہلانے لگی۔ مگر تم نے مجھے بتانے میں دیر کر دی، اب تو میری ساجنیا گھر آنے والی ہے، تم پہلے بتا دیتی تو عابر بھائی اور فجر آپی کے ولیمے کے ساتھ ساتھ تمہاری اور اپنی منگنی بھی کروا دیتا۔
وہ شوق لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حیات نے انہی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ جاہد کو اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی نظر آئی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں میں تفکر ابھرا تھا۔ اچھا تم رو تو مت، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے بہت پسند کرتی ہو۔ حیات نے منہ موڑ کر اسے دیکھا تو وہ پھر بھی کہنا جاری رکھے گیا، میں نے بابا سے بات کی ہے، کیا پھر بھائی کے ولیمے پہ ہم دونوں کی منگنی بھی کر دیں۔ اس نے بہت آرام اور مزے سے حیات کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ شوق میں گھری بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم نے بابا سے یہ کہا ہے؟ وہ بہت حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا، جاہد نے مزے سے ایک شان سے کہتے ہوئے شانوں پہ سے اندیکھی گرد جھاڑی تھی۔ حد ہوتی ہے ویسے، وہ کھبگی سے کہتی سر موڑ گئی تھی۔ لو اس میں حد کی کیا بات ہے، کچھ ایسا ویسا تھوڑی کہا ہے میں نے، تم مجھ سے 2 مہینے بڑی ہو تو کیا ہوا، مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مزے سے مسکرا کر کہنے لگا، بے نیازی ہی بے نیازی تھی، بہت بڑا احسان ہے آپ کا مجھ پہ، بڑی مہربانی۔ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی، مگر وہ جاہد ہی کہاں جس پہ کوئی اثر ہو جائے۔ اٹینشن ایوری ون۔ جب یک دم ہی جاہد سیدھا ہوتے ہوئے بآواز بلند بولا تو وہ جو سب باتیں کر رہے تھے ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے۔ میرے دادا سائیں سکندر شاہ کا فیصلہ ہے کہ میرے بھائی عابر کا اس اتوار کو ولیمہ ہے۔ وہ بہت پر اعتماد انداز میں بول رہا تھا۔ کیا انداز بے نیازی تھا۔ عابر اور فجر سب سے مبارکبادیں وصول کرنے لگے تو اس نے تڑپ کر سب کو دیکھا، مطلب بات بھی پوری نہیں سنی گئی، حد ہے نظر انداز کرنے کی بھی۔ ایک زوردار تالی مار کر اس نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اصل بات تو سن لے۔ وہ کھپکی سے بولا ہی تھا کہ اسی پل جعفر بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رک جاؤ بھائی، میرے سامنے بولنا، مجھے سب کا ریاکشن دیکھنا ہے، جعفر ایکسائٹمنٹ سے کہتا ہوا جاہد کے ساتھ ہی جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے ساتھ ہی جاہد جہانگیر اور حیات حفیظ شاہ کی منگنی کی رسم بھی کر دی جائے گی۔ وہ بولا تو اس نے سب کے چہروں کی واضح طور پر تاثرات بدلتے دیکھا، پہلے نہ سمجھی، پھر بے یقینی، اور پھر آخر کار جوش۔ یقین آ جانے پر سب سے پہلے مصطفیٰ ہی جوش سے اٹھ کر اس کی طرف آ کر اس کے گلے لگا تھا اور اسے مبارکباد دی تھی۔ فجر اور زمل بھی اب حیات کو گلے لگائے پیار کر رہے تھے۔ خوشی تھی، سکون تھا، پیار تھا، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور کیا چاہیے تھا۔ اتوار کا دن تھا، بلکہ رات تھی۔ آج عابر اور فجر کا ولیمہ تھا۔ سردی تو ویسے بھی بڑی ہوئی تھی، پر شادی کے فنکشن پر معمول کی طرح کون سی سردی کیسی سردی۔ سلور کلر کے لہنگے کے ساتھ سلور ہی دوپٹہ سر اور کاندھوں پہ سیٹ کیے فجر بہت حسین لگ رہی تھی۔ ولیمے کے فنکشن کے حساب سے کیے گئے میک اپ اور ہلکی جویلری پہنے وہ شان سے سر اٹھا کر اسٹیج پہ عابر کے برابر بیٹھی، اسے ہلکا سا جھک کر کچھ کہہ رہی تھی اور وہ مسکرا کر اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ عابر بھی سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو پیچھے کو سیٹ کیے بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جاہد اور حیات کی منگنی کی رسم ہوئی تھی جس پہ وہ سب ہی بہت خوش تھے۔ اس وقت وہ دونوں جعفر کے ساتھ میز کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے بحث کرنے میں مصروف تھے۔ ہاں تو تم کیوں گئے تھے؟ خود گئے تھے جہاد کرنے، پھر اپنی ہی غلطی کی وجہ سے گولی لگی تھی تو مجھے کیوں باتیں سنا رہے ہو؟ سرمئی رنگ کا کام والا جوڑا پہنے، بالوں کو پشت پہ کھولا چھوڑے، وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی، البتہ فی الوقت منہ پھلا رکھا تھا۔ ہائے میرے اللہ، جھوٹی، وہ تڑپ کر بول پڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے جمائے، وہ بہت ہی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خود کہہ رہی تھی مجھے کہ گھر کے سارے مر جا رہے ہیں، میں ڈرتا ہوں جو نہیں جا رہا۔ وہ باقاعدہ کانوں کو چھوتے ہوئے بول پڑا تھا، توبہ ہے بھائی، بھری پڑی ہے دنیا جھوٹے لوگوں سے۔ ہاں اور پھر جاہد کی غیرت جاگی۔ جعفر نے مزے سے اس کی ساری بات کے جواب میں بولا تو حیات کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر تھوڑی تلے ہتھیلی رکھ کر مزے سے جاہد کو دیکھا، اور پھر انا جاگی اور جاہد صاحب بغیر جیکٹ کے میدان میں اتر گئے۔ کیوں؟ جعفر نے کہنے کے بعد مسکرا کر تائید کے لیے جاہد کو دیکھا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، صرف اللہ ہے میرا، میں اپنے اللہ سے تم دونوں کی شکایت کروں گا
کہ تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو، وہ غصے اور نروٹھے پن سے کہتا، پیر پٹک کر اٹھا اور تھپ تھپ کرتا۔ ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ وہ پیچھے سے بول پڑے تھے، ارے امیتابھ بچن کے دوسرے بھائی بیٹھ جاؤ، او سستی فلاپ فلم، اتنے سینٹی نہ ہو۔ اور یہ امیتابھ بچن کا دوسرا بھائی اسی نروٹھے انداز سے مڑ کر واپس آ کر اپنی جگہ پہ ڈھپ سے بیٹھ کر کر کے رخ موڑ گیا تھا۔ حیات اور جعفر کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر زمل اور مصطفیٰ کھڑے لوگوں سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے۔ مصطفیٰ تو بیٹے کی پیدائش کے ساتھ ساتھ جہاد کی کامیابی پر بھی مبارکباد لے رہا تھا۔ چھوٹے سے عبداللہ کو گود میں اٹھائے وہ زمل کے ہمراہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہا تھا۔ جامنی رنگ کی ساڑی کے اوپر ہم رنگ اسکارف پہنے وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی، بقول مصطفیٰ ہمیشہ کی طرح۔ وہ بھی سفید ڈنر سوٹ پہنے، سیاہ بالوں کو سلیقے سے جمائے، ہمیشہ کی ہی طرح ہینڈسم اور پرکشش لگ رہا تھا۔ نگاہیں اس کی جانب اٹھیں تو پھر جھکنا بھول ہی جائیں۔ مقصد کے ساتھ ساتھ زندگی بھی مکمل ہو گئی تھی، محبت بھی حاصل ہو گئی تھی، اللہ کے حضور سرشاری بھی حاصل ہو گئی تھی، کشمیر کو آزادی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ وہ کیسے خوش نہ ہوتا۔ 1 مہینے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کشمیر شفٹ ہو رہا تھا۔ وہ جس کے لیے اتنی محنت کی تھی اس میں رہنے کا حق تو بنتا تھا نا پھر۔ کشمیر میں بھی باقاعدہ طور پر جمہوری الیکشن شروع ہو گئے تھے۔ جعفر بھی ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ زندگی مکمل سی لگنے لگی تھی۔ ہمایوں واپس کینیڈا جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ اب اپنے والد کے بزنس کو آگے بڑھانے کا تھا۔ عظیم جس نے آج تک کوئی ڈھنگ کا کام نہ کیا تھا، آج اپنی ماں اور مرحوم باپ اور بھائی کے ساتھ ساتھ رب کے حضور بھی سرشار ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں جن سے امید نہیں ہوتی وہی لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ عظیم عباس بھی انہی میں سے ایک تھا۔ سب کی کہانی کا کوئی نہ کوئی پہلو برا تھا تو اس محاذ نے اسے بھی اچھا بنا دیا تھا۔ سب کی زندگی بہتر ہو گئی تھی یا پھر بہتر ہو رہی تھی۔ ختم شدہ۔ حرف آخر۔ قصوہ کے متعلق کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتی تھی۔ بہت سے لوگ کہانی پڑھ کر یہ ضرور سوچیں گے کہ کشمیر کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھنا ایک ناممکن سی چیز ہے۔ ان لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک بار پہلے ہمارے مجاہدین نے آزاد کشمیر کو آزاد کروایا تھا، بالکل اسی طرح ایک بار پھر اسے آزاد کروانا بھی ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہانی صرف کشمیر کی نہیں ہے۔ اس کہانی کو لکھنا میں نے تب سے شروع کیا تھا جب فلسطین میں مظالم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ کیسے ہم اتنی بڑی قوم ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان دنوں یہ ساری اسٹریٹجی سوچتی تھی اور یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر ان سب باتوں پر عمل کر لیا جائے تو شاید کچھ ہو جائے۔ ایک تیسری اور آخری بات یہ کہ قصہ صرف کشمیر کے مظالم کی ہی نہیں بلکہ ہر طرح کے ظلموں کی کہانی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہوتے ظلم جنہیں ہم کوئی ظلم نہیں سمجھتے، کسی کی تحقیر کرنا، ہم سفر کو اذیت پہنچانا، پل پل تڑپانا، کسی سے اس کی اولاد کو چھیننا، اپنی اولاد کو خود سے دور کرنا، قطعی طلاقی کرنا، دوسرے کی زندگی کے فیصلے خود کرنا اور ان سب سے بالاتر اپنے ایمان کو ضائع کرنا بھی قصوہ میں ہی شامل کیا جاتا ہے۔ اوکے جی، تو یہ ہمارا ناول یہیں پر ختم ہوتا ہے اور میں امید کروں گی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ مجھے بھی اچھا لگا۔ بہت سی چیزیں تھیں جو اس میں کافی اچھی تھیں، جیسے سبلنگس کا جو بانڈ تھا وہ کافی اچھا تھا اور مصطفیٰ اور زمل کا جو بانڈ تھا وہ بھی بہت اچھا دکھایا اور ان کا ایک دوسرے کی کیئر کرنا وہ بھی بہت اچھا تھا۔ تو مجھے تو یہ اچھا لگا اور میں امید کروں گی آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے اچھا پارٹ کون سا لگا۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے نئے ناول میں ملیں گے، تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔